अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ते ओमिक्रॉन की। वैसे तो ओमिक्रॉन के केसेस पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि कोविड के जो बाकिया वेरिएंट्स थे उन पर जिस तरह से हिकमत अमली अपनाई गई थी, जिस तरह से काबू पाया गया था, उसी को लेकर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि ये जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसको भी उसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा जैसे पहले वेरिएंट्स को कंट्रोल कर लिया गया और सूरत हाल नॉर्मल कर ली गई थी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है अब की दफ़ा। इस पे आज हम प्रोग्राम पर बात करने वाले हैं। नाज़रीन, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको बताएं कि यहाँ कोरोना केसेस जो हैं वो गुज़श्ता 2 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 12.94% तक पहुँच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे की बात कर लें तो इस दौरान मुल्क भर में 7,668 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के साथ साथ अमवात में भी इजाफा देखने में आया है। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में इस वबा ने 23 अफराद की जान ले ली है। मुल्क भर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल और इससे निपटने के लिए हुकूमती इकदाम क्या हैं, इस पर पहले आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ आम शख्सियत मौजूद होंगी NCOC ही से, उनसे बात करेंगे। पैकेज देखते हैं पहले। मुल्क भर में कोरोना केसेस 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। NCOC के जारी करदा डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 12.94% तक जा पहुंची है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस में यौमिया इजाफा गुज़िश्ता 2 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के मुताबिक शहर में मुस्बत केसेस की शरह 15% तक पहुँचने पर दारुल हुकूमत में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी। शहर के कई स्कूल भी केसेस रिपोर्ट होने के बाद सील कर दिए गए हैं। पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर इस वक्त ओमिक्रॉन का गढ़ बन चुका है। पंजाब के महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 690 है, जिसमें से 643 केसेस सिर्फ लाहौर से रिपोर्ट हुए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 50% तक की खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। लाहौर, कराची और हैदराबाद में 10% केसेस बढ़ने के बाद इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, जबकि सिंध हुकूमत ने आउटडोर तकरीबात में सिर्फ वैक्सीनेटेड 300 अफराद को शिरकत की इजाजत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने NCOC के फैसले की रोशनी में महकमा तालीम ने सूबे के निजी और सरकारी स्कूलों के लिए भी अहकामात जारी किए हैं। फैसले के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हाजिरी 50% कर दी गई, जबकि 12 साल से बड़े बच्चों की मुकम्मल हाजिरी के लिए वैक्सीन लगवाना लाजिम कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ऐसे इक़दाम उठाते हुए इंडोर डाइनिंग, शादी और दीगर तकरीबात पर 24 जनवरी से 15 फरवरी तक पाबंदी आयद कर दी है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेज लगाई जा चुकी हैं। माहिरीन की जानिब ओमिक्रॉन की 5वीं लहर को खतरनाक करार देते हुए लोगों से मास्क पहनने की लाजमी पाबंदी और वैक्सीन लगवाने की अपील की है। बिल्कुल जी, अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी कराइए। वैक्सीनेशन ही वो चीज़ है जो आपको बचा सकती है ओमिक्रॉन से भी, चाहे जितने भी वेरिएंट हों उसके लिए आपको वैक्सीनेशन तो करवानी चाहिए। और अगर आप वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल करवा चुके हैं, 2 डोजेस आपको लग चुकी हैं, तो आपको फिर बूस्टर के लिए लाजमन जाना चाहिए ताकि आप इस नए वेरिएंट से बच सकें। बहरहाल जी, हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा, पहले तो बड़ी अच्छी तरह से हिकमत अमली हमने देखी, बड़ी अच्छी रही भी, तारीफ भी की गई। बरतानिया के वज़ीर आज़म को भी इसका एतराफ़ करना पड़ा, दीगर ममालिक ने भी इसको सराहा। अभी क्या हिकमत अमली है ये हम जानेंगे जी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, जो कि मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत हैं वज़ीर आज़म के लिए, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। उन्हें वेलकम करते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले ये फरमा दीजिएगा, इकदाम जिनके हवाले से आज हम प्रोग्राम में आपसे बात करना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन फैलता चला जा रहा है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं NCOC की जानिब से, हुकूमत की जानिब से? सर जी, ओमिक्रॉन बिल्कुल तेज़ी से फैल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके लिए जो इक़दामात हैं, कुछ का ताल्लुक कुछ ऊनी चीज़ों से है जो पास में भी हम गुज़श्ता भी करते आए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी फ़र्क है। तो पहले तो ये कि जो चीज़ फ़र्क है वो ये है कि वैक्सीनेशन, जो गुज़श्ता लहरें जब थीं उस वक्त वैक्सीनेशन या वैक्सीन शुदा अफराद की तादाद निस्बतन कम थी या भी शुरू ही हुआ था। इस दफ़ा हमारे पास एक अच्छी तादाद है, तो इस पॉजिटिव के ऊपर बिल्ड करने की ज़रूरत है, इजाफी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। एक तो बात ये, तो ये लगातार कोशिश चलनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है वैक्सीन लगते कुछ वक्त लगता है और कुछ फिलफौर ज़रूरियात हैं। उसके लिए जो हुकूमत ने NCOC ने फ़ैसले किए हैं उनमें
کچھ پابندیاں عائد کی ایسے شہروں پہ جہاں 10% سے زیادہ پازیٹیوٹی ہے، جو زیادہ تر بڑے شہر ہیں. اور اس میں اگر میں اس کا خلاصہ بتا سکوں تو وہ یہ کہ جو انڈور ایونٹس ہیں، ڈائننگ ہو یا شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا دوسری گیدرنگز ہوں، ان پہ پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ چند دنوں کے لیے ان کے اوپر تھوڑی سی سختی جسے کہتے ہیں ان کو کم کر کے تو اس لہر کے اوپر قابو پایا جا سکے. اس کے علاوہ بڑا جسے کہتے ہیں سوچ کے بعد اور خاصی ہیزیٹیشن کے بعد جو چھوٹے بچے ہیں 12 سال کی عمر تک کے، ان کے اسکول جو ہیں ان کو آلٹرنیٹ ڈے کر دیا گیا، یعنی ہفتے میں 3 دن وہ کلاسز میں آئیں گے. تو یہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ جو بچے ہیں ابھی تک یہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، اور حالانکہ اکثر اوقات خود ان کو اگر انفیکشن ہو بھی تو قدرے مائلڈ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ انفیکشن لے کے گھر جا سکتے ہیں اور بیماری کے پھیلاؤ میں ان کا اثر آ سکتا ہے. تو ایک یہ ایفرٹ تھی. اس کے علاوہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں ان کا تعلق انفورسمنٹ یا ایسی چیزوں سے ہے جس میں جو موجودہ ڈائریکشنز ہیں ان کو انشور کیا جائے کہ فالو کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ ویکسینیشن ہے، اگر جو لوگ جن شہروں میں انڈور ڈائننگ کی اجازت ہے بھی وہاں تاکید سے ان کی ویکسینیشن کارڈ چیک ہوں تو، اور کوشش ساتھ ساتھ یہ کی گئی ہے کہ کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس پہ کم سے کم اثر آئے. تو یہ کچھ اقدامات ہیں جن سے ہمیں امید ہے کہ یہ موجودہ لہر جو ہے یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیا اقدامات کیے گئے یہ تو آپ نے بتایا، اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ان اقدامات کے بتانے کے دوران کہ کرونا سے جو زیادہ متاثرہ علاقے ہیں ان میں تعلیمی اداروں میں کرونا کے ٹیسٹ کروانے کے بعد زیادہ شرح جہاں پر آئی ہے، وہاں کے علاقے جو ہیں، جو بھی ایریاز وہ ہیں، وہاں تعلیمی اداروں کو 1 ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، وہ کہ بہت بڑا فیصلہ ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر صورتحال اگلے چند دنوں میں بھی بہتر نہیں ہوتی ہے تو کیا پھر یہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایک دن بچے اسکول جا رہے ہوں گے، ایک دن نہیں جا رہے ہوں گے. اچھا، پھر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ابھی جیسے آپ خود فرما رہے تھے کہ 12 سال سے بڑے بچوں کی ویکسینیشن کا عمل تو جاری ہے، تو جو اس سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کی ویکسینیشن کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا چھوٹے بچوں میں زیادہ کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں ابھی پاکستان میں، یا پھر WHO نے کہہ دیا ہے کہ ان کو چونکہ زیادہ خطرہ نہیں ہے تو نہ کی جائے ان کی ویکسینیشن؟ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر جو موجودہ اقدامات ہیں ان کا خاطر خواہ اثر نہیں آتا تو کیا کیا جائے گا. ظاہر ہے وہ اس موقع پہ دیکھیں گے کہ اور کیا چیزیں ہیں جو اس بیماری کی ایپیڈیمیولوجی یا جو اس کا پھیلاؤ کا طریقہ کار ہے اس کو دیکھ کر کیا چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں، اور ان میں سے کیا چیزیں جو ہیں فیزیبل ہیں اور کیا چیزیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں کرنا. اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ جو میکسیمم ہم کر سکتے تو کیا، لیکن ظاہر ہے بیماری کا جو آئندہ آنے والا پیٹرن ہے کچھ اس کے ذریعے بھی ہمیں اپنے جو مزید فیصلے ہیں ان کو اس کی روشنی میں دیکھنا ہوگا. اچھا، جو چھوٹے بچے ہیں ان میں ویکسین ایونچولی شاید ہم شروع کر دیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو 12 سال سے 18 سال کی عمر والے ہیں ان میں بھی ابھی بہت ساری تعداد ایسی ہے، کم از کم آدھی، جو کہ ابھی ویکسینیٹڈ نہیں ہے. تو ان کو ویکسینیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کے جب کلاسز بند ہوں تو ان کے یہ امتحانوں والے سال ہوتے ہیں اور ان کے لرننگ لاسز اور ان کے جو ڈسرپشن ہوتی ہے ان کے ایگزام اسکیڈول میں وہ زیادہ مصیبت والی ہوتی ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ جو بھی ایپیڈیمیولوجک انفارمیشن ہے بیماری کے بارے میں، جو اس کے وبائی عادات کہہ لیں، ان کو اسٹڈی کر کے دیکھا گیا تو یہ کہ وہ لوگ جو اولڈر ہیں زیادہ موبائل ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسرا جگہ جاتے ہیں، تو اور نوجوان لوگ جو ہیں وہ نیچرلی کئی دفعہ ماسک وغیرہ کی کمپلائنس جو ہے اس میں بھی ممکن ہے کہ کچھ اتنی پراپر طریقے سے عمل درآمد نہ کریں. تو اس صورتحال میں ان کے اوپر فوکس رکھا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے بچوں کو ویکسین لگ نہیں سکتی یا لگنی نہیں چاہیے، ایونچولی شاید لگے. لیکن اس وقت ترجیح جو تھی وہ سب سے، آپ نے دیکھا، سب سے بڑے بزرگوں سے، بوڑھوں سے شروع کیا اور آپ نیچے کرتے کرتے نوجوانوں تک آئیں. تو یہ چھوٹے ترین بچے ہیں، انفیکشن تو ہوتی ہے کئی دفعہ، اکثر اوقات مائلڈ ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ترجیح میں اگر دیکھا جائے تو ان کی باری بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے، عمر کے حساب سے ہوا، اور پہلے بھی ہم نے دیکھا واقعی بزرگوں کو پھر اس کے بعد کم سے کم جو ہے ایج جو ہے وہ اس کو ایج بریکٹ کو کر دیا گیا. اچھا، یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ پاکستان میں 12 سال سے اوپر جو 50% افراد ہیں ان کو ویکسینیشن لگی ہے، 50% ابھی بھی باقی ہیں اگر بات کی جائے. تو کیا حکومت ایسے لاہ عمل اختیار کر رہی ہے کہ لوگوں کو ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ تیز کرنے کے حوالے سے ان کو مائل کیا جا سکے کہ جی آپ آئیں ویکسینیشن کروائیں، اور جن افراد نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے ان کے لیے
لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا غیر ویکسین شدہ افراد پر جیسے باقی ممالک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ایسا پاکستان میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ جیسے پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے جی سم کارڈز بند کر دیے جائیں گے، اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے، کچھ ایسی چیزیں ہیں سوچی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جہاں لاپرواہی کا مظاہرہ ہوا ہے اس پہ پابندیاں لگی ہیں. تو ہمارے ہاں تو ابھی بہت ساری پاپولیشن ہے جو ویکسین لگوانا چاہتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ویکسین لگوا رہے ہیں، اور ہر روز 7-8 لاکھ لوگ جو ہیں، ابھی 7-8 لاکھ ڈوزز ابھی بھی ویکسین کی لگ رہی ہیں. لیکن اگر اس میں ہمیں کوئی ریزسٹنس آتی ہے تو پھر بحالت مجبوری کچھ تھوڑی سختی یا ریسٹرکشنز جو ہیں فردر کرنی پڑتی ہیں. تو ہم چاہیں گے تو یہ کہ یہ ساری چیز سمجھا کے اور کمیونیکیشن کے ذریعے اور معلومات فراہم کر کے اور ویکسین کے بارے میں اگر کوئی کسی کے تحفظات ہیں ان کو دور کر کے کی جائے، بجائے اس کے کہ زبردستی لگائی جائے. تو زبردستی ہمیشہ مشکل بھی ہوتی ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمارے یہاں شاید ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے یہاں لوگ بہت اچھے طریقے سے ویکسین لگوا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے. اچھا یہ فرما دیجئے گا، جہاں ہم اومیکرون کی بات کر رہے ہیں، کووڈ کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. اب وہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ایک ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اس کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کس طرح سے عوام اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ میں ابھی خود کسی سے پوچھ رہی تھی کہ جی مجھے تو میرا ہیلتھ کارڈ نہیں ملا ہے. دین ہی ٹولڈ می کہ جی آپ کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، آپ کو بس ہاسپٹل میں جا کے وہ بتانا ہے، اور اگر آپ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کا علاج کیا جا سکے گا. اس بارے میں ذرا فیصل صاحب ذرا فرما دیجیے گا. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے جی کہ وہ اخراجات جو کسی ایڈمیشن یعنی اندرون جب ہسپتال میں لوگ داخل ہوتے ہیں اور ان کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے کسی میڈیکل النس کے لیے یا کسی سرجیکل آپریشن کے لیے یا کچھ دیگر اس میں کوریجز ہیں جیسے کینسر ہے، ڈائلسس ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. عام غریب آدمی جو ہے وہ اپنی املاک بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور ایون جو مڈل کلاس آدمی ہیں، ایون اپر مڈل کلاس فیملیز جو ہیں ان کو بھی ایڈمیشنز کا اور اس خرچے کا خاصا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور یہ کسی بھی ایک گھر کے بجٹ کو تباہ کرنے کے لیے ایک داخلہ ہی کئی دفعہ کافی ہوتا ہے. تو یہ ایک انشورنس پروگرام ہے جس کے تحت ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے یعنی 1 ملین روپے کا کوریج دیا گیا ہے، جو کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کو ضرورت پڑے. اور اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ نہ صرف کہ ان کے علاج کا خرچہ حکومت اٹھا رہی ہے، لیکن وہ اور دوسرا یہ کہ وہ براہ راست جو ہسپتال ہے وہاں تک یہ رقم پہنچے گی، مریض کو خود سے کوئی کیش دینے کی یا کوئی پیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں. اور جو لوگ ہیں ان کے پاس چوائس ہے کہ وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں بھی جا سکتے ہیں، اور کئی 100 پرائیویٹ سیکٹر اسپتال جو ہیں وہ بھی اس پینل کے اوپر ہیں جو یہ سہولیات فراہم کریں گے، اور لوگ یہاں سے یہ میڈیکل کی طب کی سہولیات ان پیشنٹ کی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے نہ صرف کہ ان کو خرچہ نہیں دینا پڑے گا بلکہ ان کے پاس ایک چوائس ہوگی، وہ جہاں ان کو بہتر معیاری علاج نظر آئے گا، جہاں ان کے ساتھ سلوک اور طریقہ کار بہتر ہوگا، وہاں وہ جا کے اپنا علاج بغیر خرچے کے اور عزت اور کوالٹی کے ساتھ لے سکیں گے. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو پبلک سیکٹر ادارے ہیں وہ بھی اس کمپٹیشن میں شامل ہوں گے، اور ان کے جو معیار اور طریقہ کار ہیں اس میں بھی بہتری آئے گی، اور وہ اپنے سسٹمز میں، لوگوں میں، ایکوپمنٹ میں اور زیادہ انویسٹ کر سکیں گے اس پیسے کے راستے جو ان کو صحت انشورنس پروگرام کے ذریعے آ رہا ہوگا. اچھا فیصل صاحب، بہت ساری جگہوں پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو پہلے یہ ساری چیزیں مفت فراہم کی جا رہی تھی، پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کارڈ کو متعارف کرایا گیا ہے؟ کیا وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ جو لوگ گورنمنٹ اسپتالوں سے، سرکاری اسپتالوں سے علاج نہیں کروانا چاہتے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اگر جانا چاہیں تو جا سکیں؟ بالکل جی، درست آپ نے فرمایا، کیونکہ عمومی جو ہمارے پاس اعداد و شمار موجود ہیں اس میں یہ کہ 70% سے زیادہ جو ہیلتھ کیئر ڈیلیوری ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہاں ان کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو اس صورتحال میں جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بہت سارے ہسپتال جو پینل میں شامل ہیں ان میں سرکاری تو ہیں سو ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے ہسپتال ہیں اور جگہ جگہ ہیں، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. چنانچہ کہیں بھی ان کو یہ سہولت جو ہے یہ مہیا ہوگی، اور لوگ نہ صرف کہ مفت علاج کروائیں گے ان پیشنٹ ایڈمیشنز کے لیے، بلکہ ان کے پاس یہ چوائس بھی ہوگی، یہ ان کا حق ہوگا کہ وہ ایک جگہ یا دوسرے اسپتال میں جا کے علاج کروا سکیں. اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اس کے سارے میڈیکل کیئر کی
جو معیار ہے اس میں کیا فرق آئے گا کہ جسے کہتے ہیں نا ورڈ آف ماؤتھ، ایک سے دوسرے تک یہ بات جائے گی کہ میں نے اس جگہ یہ جا کے آپریشن کروایا، یہ علاج کروایا اور میرا بڑا اچھا علاج ہوا اور میرے ساتھ ان کا سلوک اچھا تھا اور صفائی کا خیال تھا اور ڈاکٹرز اچھے تھے اور نرسز اچھی تھیں. تو خود بخود ایسے اسپتال جو اچھی سروس دے رہے ہوں گے، وہاں جو ہمارا عام آدمی ہے، ہر پاکستانی جو ہے جو اس کارڈ کے ذریعے کورڈ ہے، وہ جا سکے گا اور اپنا علاج کروائے گا. تو خود بخود باقی اسپتال جہاں خدا نخواستہ اگر کسی جگہ بہت معیار اچھا نہ ہو تو ان کو بھی اس کمپٹیشن میں اس باقیوں کے ساتھ اپنا معیار میچ کرنا پڑے گا. تو اوور آل سسٹم میں کوالٹی کی، معیار کی بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، کوالٹی کی، معیار کی بہتری آئے گی، لیکن اس کے لیے فیصل صاحب کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پرائیویٹ ہیلتھ کارڈ یا انشورنس ہوتی ہے، کئی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ پرائیویٹ ڈاکٹرز یا اسپتال جو ہیں وہ پیسے بٹورنے کے لیے بنا کسی تشویشناک صورتحال کے بھی آپریشن کر دیتے ہیں. میرے اپنے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. میں کراچی میں تھی، ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ کام کر رہی تھی. مجھے وہاں سے جو ہیلتھ کارڈ ملا تھا اس کے اندر تقریباً 4 لاکھ روپے کی اماؤنٹ میرے پاس موجود تھی، میں ٹریٹمنٹ لے سکتی تھی. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، مجھے الرجی کا مسئلہ تھا. میں نے ان سے کہا کہ مجھے سانس لینے میں دقت رہتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ مجھے کوئی ٹیبلٹ دے دیتے یا کوئی اور ٹریٹمنٹ کرتے، انہوں نے پوچھا جی آپ کے کارڈ میں پیسے ہیں، آپ کے پاس کتنا آپ کو آپ کا چینل دے رہا ہے. میں نے انہیں سارا بتایا کہ اس طرح سے 4 لاکھ روپے تک کی لمٹ ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا لا کے ایڈمٹ ہو جائیں، آپ کا تو آپریشن ہوگا. بہت سارے ٹیسٹ لکھ دیے، 2.5 لاکھ روپے انہوں نے آپریشن کا بنا دیا. باقی جو ہے وہ سارا خرچہ ظاہر ہے چینل کے توسط سے، جو جس سے بھی انہوں نے انشورنس مجھے لے کر دی ہوئی تھی کمپنی سے، اس نے پے کیا. ڈاکٹر صاحب کے مزے ہو گئے. تو اگر اس طرح کی چیزیں کی جائیں گی اس ہیلتھ کارڈ کو لے کر بھی، تو آپ نے اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ بہت سارے اسپتالوں میں ایسا ہو رہا ہوگا، ابھی بھی ہو رہا ہے، بہت سارے پرائیویٹ جو انشورنس کارڈز ہیں ان کو لے کر. تو پھر کیا آپ نے اس کے لیے سوچا ہے؟ کوئی اگر آپ کو رپورٹ کرے کس طرح سے ہوا ہے تو کیا ہوگا پھر آپ کی جانب سے؟ دیکھیے جی، یہ تو بالکل بات درست ہے کہ کوئی بھی جب آپ سسٹم لانچ کرتے ہیں اس کے اندر اگر کہیں کوئی ویکنیس ہو تو لوگ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہر پروفیشن میں کوئی نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ آٹے میں نمک ہی ہوں، لیکن ہوتے ہیں جو سسٹم کا یا کسی کے انجانے ہونے کا ناجائز استعمال کا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ اس میں جو پیسے دینے والا ہے وہ مریض خود نہیں دے رہا، وہ انشورنس پروگرام دے رہا ہے، اور ان کے پاس یہ خاصی معلومات موجود ہیں کہ کس علاج کے لیے، کس بیماری کے لیے کیا علاج ہوتا ہے، کون سا آپریشن ہوتا ہے، کس آپریشن سے پہلے کرنے کے لیے کیا ڈائگنوسس اور کیا اسکین یا کیا انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے. تو چونکہ انفارمیشن سسٹمز، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ چیز بڑی واضح ہوگی کہ اگر کہیں کوئی ناجائز چیز کر رہا ہوگا وہ بھی پکڑی جائے گی، اور یہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے ذریعے پتہ چل جائے گی. اور جہاں کہیں پکڑی گئی اس کے اوپر ہم بہت سختی سے ایکشن لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سرکاری پیسے ہیں اور اس کو ہم اس کو اگر کوئی ڈیفراڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ساری قانونی جو ہے نا طریقہ کار وہ ایکشن میں آئے گا. ٹھیک ہے، کچھ غبن کی بات ہو رہی ہے، کرپشن کی بات ہو رہی ہے، تو تھوڑا حکومت سندھ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ وفاقی حکومت کا جو ہیلتھ کارڈ ہے اس سے سندھ کے عوام کو محروم رکھا گیا ہے، جبکہ عوام کے لیے خود وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی طبی سہولیات اس طرح کی موجود نہیں ہیں جس طرح کی ہونی چاہیے، نہ ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے، نئے اسپتال بنائے جا رہے ہیں. اندرون سندھ کیا صورتحال ہے اس سے تو آپ بھی واقف ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ کتنی صورتحال خراب ہے. اب کیا وجہ ہے؟ وفاقی حکومت کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ سر، لیکن عوام کا کیا قصور ہے؟ کیوں ان کو محروم کیا گیا ہے ہیلتھ کارڈ سے سندھ حکومت کی جانب سے؟ جی ہمارا تو یہ خیال ہے، ہماری اسیسمنٹ میں تو یہ ہے کہ یہ ایک بہتر اسکیم ہے اور اس میں سب کو شامل ہو جانا چاہیے. اور ممکن ہے وقت کے ساتھ سندھ حکومت بھی جب اپنا انالیسس کرے اور اس کارڈ کی پرفارمنس دیکھے اور اس کے بہتر نتائج دیکھے تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ وہ بھی سندھ کے عوام کو بھی اس سے مستفید ہونا چاہیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اس اسٹیج کے اوپر انہوں نے شامل ہونا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے اپنا کوئی انالیسس کیا ہوگا. میں نے سنا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کو اسٹرینگتھن کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل اچھی بات ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ پبلک سیکٹر کے ہسپتالوں کو تو تقویت دینی ہے، ان کو تو زیادہ اچھا بنانا ہے، ان کے تو معیار کو بڑھانا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن ساتھ ساتھ جب اتنے زیادہ لوگوں کو ہیلتھ سہولیات مہیا کرنی ہوں تو جیسے آپ نے بتایا 70% تو آلریڈی پرائیویٹ کے پاس جاتے ہیں، تو پھر یہ جو موجودہ پبلک سیکٹر کی سرکاری فیسلٹیز ہیں یہ کم پڑ جاتی ہیں. چنانچہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں انگیج کر کے اور ان کو پینل میں شامل کر کے ان سے یہ سہولیات لینا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو انشاءاللہ فائنلی میرے خیال ہے سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، فائنلی آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے اور ہونا بھی چاہیے. اچھا یہ فرما دیجیے گا ہیلتھ کارڈ کے بارے میں، چونکہ بھائی ڈیٹیل میں ہم بات کر رہے ہیں،
شہری علاقے کے لوگوں کو بہت حد تک علم ہے، خیر شہروں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک اس بارے میں نہیں معلوم ہے، لیکن گاؤں دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں کیا ان تک ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے کہ جی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، اسپتالوں میں علاج کرا سکتے ہیں، پرائیویٹ میں جا سکتے ہیں، کوئی تشہیری مہم چلائی جا رہی ہے؟ کس طرح سے ان کو آپ لوگ یہ ساری معلومات دے رہے ہیں؟ جی بالکل، ہیلتھ کارڈ ہم دیں گے تو صحیح، ظاہر ہے اس میں کچھ معلومات ایسی ہیں، نمبر لکھے ہیں، کچھ دیگر انسٹرکشنز ہیں، کچھ ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے، تو ایک ذریعہ ابلاغ کے طور پہ اور انفارمیشن کے طور پہ اور اویئرنیس کے طور پہ اور ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ ڈیفینیٹلی کارڈ دیا جائے گا، لیکن اصل میں جو اس کا اجرا ہے وہ آپ کے جو CNIC نمبر ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا قومی شناختی نمبر ہے جو نادرا کے پاس لسٹ میں اندر موجود ہے، اسی کے مطابق آپ کو سہولیات ملیں گی، اور اگر آپ پنجاب، خیبر پختونخوا اور جو فیڈرل ٹیریٹریز ہیں AJK، GB اور اسلام آباد، ان سب میں اس چیز کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ وہاں آپ کو اپنا ایون CNIC جو شناختی کارڈ ہے اس کو دکھا کر بھی آپ یہ سہولیات لے سکتے ہیں، اور خاندان کے حساب سے ہے، سو اگر ایک خاندان میں 2، 4، 5، 6 جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ خاندان جو ہے اپنے خاندان کے سربراہ کے ذریعے اس میں کور ہوگا، اور اس میں آپ سہولیات نہ صرف کہ سرکاری ہسپتال میں لے سکتے ہیں بٹ پینل میں شامل ہوئے ہوئے، یعنی وہ تمام ہسپتال پرائیویٹ والے جو اس پروگرام میں جنہوں نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے، تو اس کی شمولیت کے بعد آپ وہاں بھی علاج لے سکتے ہیں۔ اور جو دیہی علاقوں میں لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے دوست بیٹھے ہیں، میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک تو ہوتا یہ تھا کہ کئی دفعہ اگر دیہی علاقہ ایسا ہے جہاں سرکاری سہولیات ناکافی ہیں یا دور ہیں تو کئی دفعہ لوگوں کو دوڑ لگانی پڑتی تھی شہروں کی طرف، تو اب یہ پرائیویٹ اگر ہسپتال اس میں شامل ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ کے قریب کہیں کوئی ایک پرائیویٹ ادارہ موجود ہے جو اس پروگرام کا حصہ اور اس میں شامل ہو چکا ہے تو آپ وہاں جا کے بھی علاج کروا سکیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو اپنے گھر کے قریب علاج ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ شہر کے جو بڑے ہسپتال ہیں ان کے اوپر جو بیجا بوجھ ہوتا ہے، کئی دفعہ چھوٹی سی چیز کے لیے لوگوں کو بہت چھوٹی سی جگہ سے بڑے شہر بھاگنا پڑتا ہے، تو یہ جو بھاگ دوڑ ان کی لگتی ہے اور خرچہ بھی آتا ہے اور تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس میں بھی کمی آئے گی۔ بہت سے فوائد ہیں اس کے۔ بہت سارے فوائد ہیں، کیا فوائد ہیں، کس طرح سے اویل کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کو، ان تمام سہولیات کو، اس پر بات کر رہے تھے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب۔ آپ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معاون خصوصی برائے صحت ہیں، اور میں بتا رہے تھے کہ NCOC میں جو بڑے بڑے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں کس بنیاد پر کیے جاتے ہیں، کیوں کیے جاتے ہیں، اور ابھی کیا فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک بھی یہ خبر یقیناً پہنچ گئی ہوگی۔ ابھی جو ہم سے وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ جو 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں جو چھوٹی کلاسز میں ظاہر ہے پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ 3 دن سکول آئیں گے، 3 دن سکول نہیں آئیں گے۔ یہاں پر اگر 5 ڈیز ایجوکیشن ہے تو 1 دن آ رہے ہوں گے، دوسرے دن نہیں وہ آ رہے ہوں گے۔ خیر بہت سارے پیرنٹس جو ہیں میری طرح وہ یہ سن کے پریشان بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ جو فی ہے، جو اسکول کی فیس ہے وہ پوری لی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ بچوں کی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال جی اس پہ ہم کسی اور دن گفتگو کریں گے، لازماً کریں گے۔ لیکن اچھا جی، ابھی پروگرام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، بات کرنی ہے ویانا کی، جہاں ایران کے جوہری پروگرام روکنے کے لیے مغربی ممالک کی جاری کوششیں جو ہیں وہ بہت تیز دکھائی دے رہی ہیں۔ ویانا میں اس وقت موجود یورپی ممالک کے نمائندے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کے لیے موجود ہیں۔ یورپی نمائندوں کا کہنا یہ ہے کہ ایران سے جوہری امور پر بات چیت ایک فوری ضرورت ہے، اور حل تلاش کرنے کا وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ ناظرین، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس، چین اور یورپی یونین اس وقت اس معاہدے پر ویانا میں مذاکرات کے 8ویں دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ویانا میں امریکہ اور یورپی ممالک کے نمائندوں کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی۔ اس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سن 2015 کے ایران جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز ہی اسی مشترکہ پریس کانفرنس میں جرمنی نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاہدے پر واپس جانے یا نہ جانے کا معاملہ حل کرنے کے لیے اب وقت بہت زیادہ کم رہ گیا ہے۔ بہرحال جی یہ صورتحال کیا ہے، یہ جو 2015 کے معاہدے پر واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب ان ممالک کو اس پر یہ جائیں گے نہیں جائیں گے، صورتحال کی جانب جا سکتی ہے، یہ ہم جان لیتے ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے، جو کہ سابق سفیر رہے ہیں UAE میں پاکستان کے لیے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے گا ذرا، یہ 8واں دور ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے جو 7 دور ہیں وہ تقریباً ناکام رہے ہیں، اس 8ویں دور سے اب کیا امیدیں رکھی جائیں؟ کوئی پیش رفت ہونے والی ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی سن 2015 کے معاہدے پر ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں، پاسبل ہے اب یہ؟
जी, ये पिछले 2 माह में जो ये 8 माह के करीब बैठकें हुई हैं, उसमें हर बैठक के बाद उम्मीद और मद्धम होती गई। और इस दफ़ा भी आपने अपने बयानिए में फरमाया है कि जर्मनी क्या कह रहा है कि विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी इज़ क्लोजिंग और वक़्त तेज़ी से गुज़र रहा है, जल्दी फ़ैसला करना है। लेकिन इस किस्म के बयानात, वो भी सरकारी जॉइंट स्टेटमेंट में, उसकी बड़ी अहमियत इसलिए हो जाती है और ख़दशात उससे इसलिए बढ़ जाते हैं कि उसके पीछे अगर ऐसा ना हो तो मुज़म्मरात क्या हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा जी आपके नाज़रीन के लिए कि हाल ही में पिछले माह 2 बड़ी अहमियत की शख्सियत इज़राइल से वाशिंगटन गए, एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज़राइल के और दूसरे उसमें मोसाद के डायरेक्टर, और दोनों ने वहाँ वाशिंगटन में कंसल्टेशन की है। ठीक और उस कंसल्टेशन में यही बातें जो मंज़र आम पर आई हैं कि अगर ये मुआहदा कामयाब नहीं होता है, तो उसकी वैसी सूरत में क्या किया जाएगा और उसपे इज़राइल पर क्या किया जाएगा। बर्नी गैट्स जो है उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और डेविड उनके बर्निया, वो मोसाद के उनके चीफ है इज़राइल के। तो उन्होंने उसका लुब-ए-लुबाब ये निकला कि कि स्केप्टिसिज्म उनकी ये है कि जब से ट्रंप ने विथड्रॉ किया जेसीओपी को, उस वक़्त पीए को, तो उस वक़्त जो है, उस वक़्त से लेके अब तक ईरान को ये मौका मिला कि वो अपनी जौहरी एनरिचमेंट काफ़ी आगे ले गया है और किसी वक़्त भी वो अपने इस हद तक पहुँच जाएगा कि जौहरी क़ुव्वत बन सके। तो वो उस ख़दशात की वजह से वो कह रहे हैं कि विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी बंद हो रही है। इज़राइल का एहतमाल ये है कि ये नेगोशिएशन वक़्त को खरीदने के लिए, वक़्त को बाय करने के लिए किया जा रहा है और ईरान अपने मकसद में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो उस लिहाज से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया कि इसका सिर्फ मिलिट्री एक हल है और मिलिट्री ही एक्शन थी, और उसने कहा कि हमने फोर्सेस को तैयार रखा हुआ है इस काम के लिए। लेकिन अब उसमें फ़र्क आ गया है। जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्ट ओबामा ने किया 2015 में, उस वक़्त ईरान के पास वो मिसाइल की कैपेबिलिटी नहीं थी जो इज़राइल तक बआसानी पहुँच सके। अब जो उन्होंने 16 मिसाइल दागे हैं पिछले दिनों, और जब उन्होंने उसमें तजर्बा किया है, तो उसमें इज़राइल की कंसर्न को और आगे बढ़ावा मिला है। और अब अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, तो एक तो ये है कि खित्ते में भौचाल आ जाएगी, उसपे अगर आप सवाल करना चाहेंगी तो उसका जवाब मैं दे दूँगा। लेकिन ये है कि उसका सरेदस्त अगर ये सिलसिला हुआ, तो उसमें एक पूरी तपिश बढ़ जाएगी इस पूरे रीजन में, और ईरान के अब उसमें रिटेलिएशन की क़ुव्वत आ गई है, जिसकी वजह से मज़ीद कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि ईरान को जिस बात में मनाही की जा रही है कि इंस्पेक्टर्स को इजाज़त दें आईएसी के कि वो जाकर जायजा इंस्पेक्ट लें करें, ख़ास तौर पे उन मकामात की जिन मकामात पे ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि खुफ़िया तौर पर वहाँ बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट कर ली गई है या करके की जा रही है। तो उस हाई लेवल एनरिचमेंट के कोई की इंस्पेक्शन। नंबर 2, ईरान की डिमांड ये है कि भाई आप हमारे सारे भी जितने फंड्स आपने सीज़ किए हैं उसको रिलीज़ करें। हमें ऑयल की अपनी वो एक्सपोर्ट की इजाज़त के साथ-साथ जो उससे सरमाया आता है, उसे हमें वापस लाने दें। और अब आप हम पर ये इसमें गारंटी दें इस मुआहदे में कि आइंदा आप इस तरह वॉकआउट करके नहीं जाएँगे और आइंदा आप ठीक है हम पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाएँगे। इस किस्म की डिमांड। किस्सा मुख्तसर ये कि जितने भी P5 की कंट्रीज़ हैं, उसमें P5+1 की कंट्रीज़, उसमें बहुत ज़्यादा एहतमाल बढ़ता जा रहा है कि आगे जाके इसमें इसका कोई शाखसाना किसी के सिलसिले में ना आ जाए, जिसका कि नहीं, तो महसूस हो सर ये रहा है फरमा कि दीजिएगा ना तैयारी पूरी की जा रही है। डॉक्टर जी। साहब ये फरमा दीजिएगा कि जितना ये एतमाल बढ़ता जा रहा है, जितना जिस जिस तरह से खुद कहा जा रहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमने कल देखा कि इज़हार किया गया कि वक़्त बड़ा कम है कि ईरान को वापस लाया जाए उस मुआहदे के अंदर या कोई नया एग्रीमेंट जो भी करना है उसके लिए वक़्त कम रह गया है, बड़ा नाज़ुक अभी दौर चल रहा है। इसकी नज़ाकत को समझते हुए जो कोशिशें की जानी चाहिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको वो कोशिशें होती लग रही हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों जब 2020 में एक मर्डर होता है जनरल सुलेमानी का, उसको लेकर अब तकरीबन 52 लोग जो हैं अमेरिका के, उनको नामज़द किया जाता है ईरान की जानिब से। उसके बाद भी कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन सारे मामलात को हल किया जा सके, कशीदगी को ख़त्म किया जा सके, इस पर तो कोशिशें बहुत तेज़ होनी चाहिए। ख़ुद भी कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्या कोशिशें वाकई तेज़ हैं? कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं है कि हो नहीं रहा जब मुआहदा कोई?
नहीं, कोशिशें जो P5 कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ मासिफाई, उन P5 में से 2 कंट्रीज़ को निकाल दें, उसमें रशिया और चाइना को, तो सारे के सारे जब शक की निगाह से ईरान को देखेंगे और ईरान को वो इल्ज़ाम ठहराएँगे कि वो एनरिचमेंट अपनी करता रहा और मुआहदे से जब वो वॉकआउट हुआ है, तो उसने उससे बहुत फ़ायदा उठा लिया है। तो उस सूरत में ईरान ज़ाहिर है उसको अगर आप जिस मकसद के लिए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पे दस्तखत हुए थे, वो मकसद जब ईरान के लिए हासिल नहीं हो सका, तो ईरान एक आज़ाद मुल्क है, उसने अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए जब उस मुआहदे से ही वो निकल गया, जब मुआहदा ही ख़त्म हो गया वो, एक फ़रीक उससे निकल के, तो उसके बाद तो उसने अगर एनरिचमेंट की है, तो उसी की फ़िक्र लिहाज़ा आपके सवाल का जवाब कि अब इसमें तेज़ी तो कोशिश की जा रही है, लेकिन जो उसमें शकूक व शुबात हैं और जो उसके खदशात और खतरात हैं, उसकी वजह से कोई कामयाबी जो पिछले 2 माह में 8 जो नशिस्तें हुई हैं, उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई बल्कि मद्धम होती जा रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यही महसूस हो रहा है कि ईरान अपने रिचमेंट के अपनी उस लेवल पर पहुँच जाएगा एनरिचमेंट के कि वो जल्द ही एक जौहरी कुव्वत बन सकता है और इसको बनने से पहले इज़राइल की हत्तुल वसा कोशिश होगी कि अमेरिका को मिला के किसी न किसी तरीके से उन साइट्स को नाकारा कर दे। हालाँकि ईरान ने अपनी पूरी तैयारी रखी हुई है। ऐसी सूरत में ईरान के स्लीपर सेल्स हैं, पूरे गल्फ कंट्रीज़ में हैं और ईरान ने पहले ही धमकी दे दी है। अभी नहीं उससे पहले 2 धमकियाँ दी हैं ईरान ने बड़ी वाज़ेह। एक तो बहुत बिल्कुल हाल ही में दी है उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि हम बिल्कुल रिटेलिएट करेंगे और जवाब देंगे और उसको और दूसरा बदला लेंगे। हमारा जो आपने जनरल सुलेमानी को आपने हलाक किया, एक तो उन्होंने ले लिया उस वक़्त फ़ौरन अपने मिसाइल दाग के इराक में उनके अड्डों पर, लेकिन उनका कि अभी बाकी है वो। एक तो ये रहा। दूसरा ये रहा कि इसमें ईरान स्लीपर सेल के ज़रिए अगर कोई ऐसा हमला हुआ तो उसने पहले से धमकी दे दी है कि जिस डायरेक्शन से मिसाइल हमारे पास आएँगे, जिस कंट्री से जहाज़ उड़ते हुए आएँगे, चाहे वो सऊदी यूएई हो या कोई और हो, तो हम उस कंट्री पर भी हमला करेंगे। लिहाज़ा इसकी वजह से थोड़ी शिद्दत और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उसमें शिद्दत में इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन उसमें कमी लाने की कोशिश की गई। कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ ने यूएई और सऊदी अरेबिया ने नेगोशिएशन की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जेनेवा में जो इस वक़्त बैठकें चल रही हैं, उस बैठक में कोई आगे पेशरफ्त नहीं हो रही है और चाहे वो बीजिंग और मास्को की सिम्पैथीज़ ईरान के साथ है, लेकिन उनकी भी मंशा यही है कि किसी तरीके से ये मुआहदे में दोबारा शमूलियत हो जाए, लेकिन जो दोनों फ़रीक अपनी जगह पर डट गए हैं, तो उसके जमील अहमद मुताबिक खान साहब ये तो महसूस हो रहा है कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जो आप फरमा रहे हैं, जो हो सकती है अगर ईरान को किसी मुआहदे में नहीं लाया जा सकता है या अगर उस पर कहीं ना कहीं से फिर अटैक किया जाता है मुआहदे में ना आने के बाद, तो जिस तरह से उसने जवाब देने की ठानी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, बड़ा अहम ये मामला है। हम कोशिश कर रहे हैं नज़र रखें जो भी मामलात हो रहे हैं, इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं वियना के अंदर यूरोपीय ममालिक के साथ, आपको दोबारा इंशाल्लाह से ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब जी साबिक सफ़ी यूएई हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। लगता ये है कि अमेरिका ने बहुत सारे महाज जो हैं वो खोल रखे हैं, ईरान हो, रशिया हो या फिर चाइना हो, हर जगह पर ऐसा दिखाई देता है कि अमेरिका जो है कि कुछ ना कुछ मदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ और रशिया के साथ मामला जो हैं काफ़ी संजीदा हो चुके हैं। रशिया के साथ आपको पता है यूक्रेन को लेकर मामला किस जगह पर, किस सतह पर, किस नहज पर पहुँच चुका है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं और अभी हमें बात करनी है यमन की, यमनी की बात करनी है कामरान, हमें भी प्रोग्राम में जी यमनी की बात करनी है। और यमन के हवाले से हमें आपको बताना यह है कि यहाँ जो हौसी जंगजुए हैं उन्होंने सना यूनिवर्सिटी में तलबा पर धावा बोल दिया है। सना यूनिवर्सिटी का शुमार जो है ये यहाँ मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी जामियात में होता है। ये यूनिवर्सिटी इन दिनों हौसियों के कंट्रोल में है। अमेरिका ने यमन में हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार हौसी बागियों को दहशतगर्द ग्रुप करार देने का फैसला किया है और अरब इत्तेहाद की जानिब से हौसियों के ठिकानों पर फ़ज़ाई बमबारी भी की जा रही है। यमन की सूरत हाल पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, हौसी बागियों के हवाले से पहले भी बात होती रहती है, लेकिन अभी सूरत हाल जो है ये खासी गंभीर दिखाई दे रही है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में तलबा पर धावा बोला गया है तो दिखाई ऐसे देता है कि अब यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। सिचुएशन आगे क्या रुख इख्तियार कर सकती है, डॉक्टर आदिल नजम साहब से जान लेते हैं। जी डीन है ये बोस्टन यूनिवर्सिटी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आदिल नजम साहब।
سر بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے جو آپ نکال رہے ہیں ہمارے لیے. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو حوثیوں کا یمن حکومت سے تنازع ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 2004 میں تھا نا جب ایک لیڈر حسین جن کا نام تھا برادین، ان کی گرفتاری کے معاملے سے یہ ساری چیز شروع ہوئی تھی. ایک دو صوبوں اور گورنروں تک محدود لڑائی جو تھی اس وقت، یہ اتنی بڑی جنگ میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ کیوں اس کو اس وقت نہیں روکا گیا اور کیوں ابھی بھی اس کو نہیں روکا جا پا رہا ہے؟ دیکھیے جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا، اس کی تاریخ جو ہے وہ طویل ہے. یمن جو ہے وہ تاریخی طور پہ ایک اہم ملک ہے. چھوٹا ملک ہے بنسبت اس کے ہمسایوں کے، لیکن ایک اہم ملک ہے اور اپنی جیوگرافی کے لیے اہم ملک ہے. اور وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت عرصے سے، جیسے آپ نے کہا، بہت عرصے سے ایک رفٹ ہے سیاست میں، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو چلتا رہا. جو ایسکلیشن ہوئی وہ میرے خیال میں جو گریٹر مڈل ایسٹ یا گریٹر گلف ہے اس میں جو تبدیلیاں آئیں، خصوصاً یو اے ای اور سعودی عربیہ کا جو ہم نے دیکھا کہ ایک زیادہ اگریسو پوسچر اپنے ہمسایوں کی طرف ہوا ان کی طاقت کے ساتھ، اس میں یہ بھی پھر اس محور میں آ گیا. اور وہاں سے یہ ہوا کہ جو ایک مسئلہ ایک انٹرنل سیاست میں تضاد کا تھا، ایک انٹرنل پالیٹکس یمن کی تھی، وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں تبدیل ہو گئی. جیسے آپ نے کہا کہ پھر اس میں جو امریکہ ہے، جس کو، جہاں بہت سے لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں علم کہ یمن ہے کہاں، اس کو بھی اس میں ایک طرح سے ایک انٹرسٹ پیدا ہو گیا، خصوصاً اس کی جو الائنس تھی باقی ممالک کے، اس کے حوالے سے. دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ جو ہوتھی گروپ ہے اس کو حمایت حاصل ہے ایران کی، کیونکہ اگین یہاں ایک سیکٹیرین ڈائمنشن بھی ہے. تو اس لحاظ سے جو گریٹر مڈل ایسٹ کی سیاست ہے، جس میں خصوصاً ایران اور سعودی عربیہ کی ایک طرح سے ایک تنازع ہے، بہت سے تنازع ہیں، یہ اس کا ایک طرح سے محور بھی بن گیا اور ایک طرح سے اس کا ایک تھیٹر آف ایکشن بن گیا. اور اس لیے یہ اہم ہے کیونکہ یہ صرف ایک یمن کی کہانی نہیں ہے، یہ یمن سے بڑھ کے ایک خطے کی کہانی ہے جس میں سعودی عربیہ، ایران، یو اے ای، یقیناً یمن اور دوسرے ممالک بھی اب مبتلا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یمن کی بات ہو رہی ہے تو حوثی باغی ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے، وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ کوئی ہماری اپنی کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ تو ہم یہاں جو یمنی عوام ہیں ان کے لیے لڑ رہے ہیں، جس میں حکومت کی جواب دہی، بدعنوانی کا خاتمہ، ایندھن کی قیمت کو کم کروانا، یا جس طرح سے روزگار کے مواقع یہاں پر موجود نہیں ہیں، ہم تو ان چیزوں کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. لیکن 2015 سے جو جنگ جاری ہے سر، اس نے تو یمن کو، جو پہلے یہ غریب ملک تھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور زیادہ قحط سالی سے دوچار کر دیا ہے. لاکھوں معصوم لوگ اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. وہاں پر حالات کیا ہیں، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. یہ جو یمن کے عوام کی خواہشات کی آڑ میں حوثی باغی سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں، یہ اصل میں چاہتے کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں ان کے؟ دیکھیں، میں گزارش یہ کروں گا کہ جب ہم لفظ باغی استعمال کرتے ہیں تو ہم نے ایک طرح سے آبویسلی ایک سائیڈ لے لی کہ جناب ایک سائیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ایک سائیڈ ٹھیک نہیں ہے. اس مسئلے میں یہ فیصلہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایک انٹرنل ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے جس میں بہت سے لیجٹمیٹ بھی اعتراضات اور لیجٹمیٹ انٹرسٹ ہیں ڈفرینٹ گروہوں کے. اور اگین جس تاریخ کی آپ نے بات کی، اس تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہوتھی اور دوسرے جو یمن میں جو اب حکومت ہے ان کے درمیان کئی بار جو ہے آپ کو مفاہمت بھی نظر آئی. اگر مفاہمت نہیں تھی تو الائنس ہوئی، یا اگر الائنس بھی نہیں تھی تو کم از کم اکوموڈیشن ہوئی. اس اکوموڈیشن کو لیکن جس میں ایک تلخی بھی بڑھتی بھرپور رہی، کہ مطلب یہ کہ ایک ڈفرینسز آف اوپینین اور ڈفرینسز آف پالیٹکس تو ہیں، لیکن اس کی جب صورتحال جنگ کی صورت میں پیدا ہو گئی، اور جب دوسرے ہمسایہ ملک ہیں انہوں نے بھی اس میں اپنی طرح سے ایک طرح سے سائیڈیں چوز کر لیں اور اس کو ایسکلیٹ کر دیا، تو اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیشہ عوام پہ پڑتی ہے. دیکھیں، جنگ تو کبھی دنیا میں ایسی ہوئی نہیں کہ جو لوگوں کے لیے اچھی ہو. مجھے تاریخ میں کوئی جنگ ایسی بتا دیں جو لوگوں کے لیے اچھی ہو. لیکن جب جنگ کی کیفیت آ جاتی ہے، جو اب یمن جس کیفیت میں ہے، تو وہ یا مجبوری میں آتی ہے یا ایک ایسی سیاست بن جاتی ہے کہ ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ اب جو ہے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا. تو ان اے وے جو ایک کوشش کی گئی کہ جو ہوتھی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو ایک طرح سے نیست و نابود کر دیا جائے یا جنگ کے تھرو ان کو ختم کر دیا جائے، وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی بھی الائنسز ہیں، ان کی بھی سپورٹرز ہیں. اور اس لیے وہ اتنا آسان رہا نہیں کہ جو شاید سمجھا جاتا تھا کہ کچھ دنوں کی یا کچھ ہفتوں کی بات ہوگی،
وہ طویل ہو گئی. تو یہ میرے خیال میں اس کو آئی وڈ ریفرین کہ کون سی سائڈ ٹھیک ہے کون سی سائڈ غلط ہے. باغی لفظ اگین ایک سیاسی لفظ ہے جب آپ وہ کہتے ہیں, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک حکومت ہے جس کو دنیا میں زیادہ تر تسلیم کرتی ہے, لیکن یہ ایسا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ جہاں ہمیں پتا ہو کہ جناب ایک بالکل صحیح ہے اور ایک بالکل غلط ہے. میرے خیال میں جو یہاں سب سے اہم چیز ہے دنیا کے لیے, ہمارے لیے بھی, مسلمان ملکوں کے لیے اور خصوصاً خطے کے لیے, وہ یہ کہ یہ جو ایک دم ایسکلیٹ ہو گئی ہے انٹو اے وار سچویشن, کہ جو ڈفرنسز سے وار سچویشن ہے اس کو وار سچویشن سے واپس نکالا جائے. اور ڈاکٹر صاحب ہم انہیں باغی نہیں کہہ سکتے, تو ان کو حوثی جنگجو کہا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تو جنگ ہی چھڑ گئی نا. اس میں ہم باغی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انڈرسٹینڈ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے سچویشن کو دیکھا جانا چاہیے, تصویر کے دونوں رخ جو ہیں وہ دیکھے جانے چاہیے. اچھا سر, ایک اور بڑی اہم یہاں پر صورتحال جو ہے وہ بن رہی ہے یمن کو لے کر. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر میں یہ کہوں, اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کر دیجیے گا پلیز, کہ اس معاملے کو کہیں نہ کہیں اگنور کیا جاتا رہا ہے. اچھا ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں جو انسانی بحران اس وقت جنم لے رہا ہے, یہ ایک ایسے وقت میں جنم لے رہا ہے جب ایک جانب افغانستان میں انسانی المیہ دکھائی دیتا ہے, پوری دنیا کا میڈیا ابھی تو نہیں کر رہا, لیکن چلیں کچھ دن پہلے تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر ہی رہا تھا نا. ابھی یوکرین کا مسئلہ ہے جی, رشیا کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں امریکہ کے, ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. امریکہ ایران کو لے کر ویانا میں مذاکرات ہو رہے ہیں, اس پر بڑی زیادہ نظر دنیا بھر کی دکھائی دے رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں دنیا بھر کی نظر جو ہے ہٹا دیتی ہیں یمن کی جنگ سے, اس انسانی المیے سے, یہ ساری چیزیں مزید پس منظر میں چلی جاتی ہیں؟ تو پھر یمن کا یہ جو انسانی المیہ ہے جس کو جان بوجھ کر میں تو کہوں گی کہ نظر انداز کیا جا رہا ہے, اس میں مدد کون کرے گا, کب کرے گا سر؟ دیکھیں, غریب کی مدد تو کبھی کوئی نہیں کرتا. غریب ملک کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی جتنی دینی چاہیے. اور جڑے ہوئے نا اس سے کسی کے اتنے خاص, ہاں کسی کے یوکرین کے لیے سارے بھاگ پڑتے ہیں, یمن کسی کو دکھائی نہیں دے رہا سر. دیکھیں, ملک جو ہیں وہ بڑے ملک جو ہیں یا چھوٹے ملک بھی جو ہیں, ہر ملک شخص کی طرح ہر ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, اور اہمیت تب دی جاتی ہے جب دوسری ملکوں کو اس میں کوئی اپنا انٹرسٹ نظر آئے کہ یار اس وجہ سے یا تو میرا کوئی بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا یا مجھے کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اور بہت عرصے تک اگین اس طویل تاریخ میں باقی دنیا کو اس کی کوئی اتنی فکر اس لیے نہیں تھی کہ وہ اس میں نہ اپنا فائدہ دیکھتے تھے نہ نقصان دیکھتے تھے. جب یہ جنگ کی حالت ہو جاتی ہے تو نقصان ہر ایک کا ہوتا ہے, اور اسی لیے ہم ایک طرح سے وہ ایسکلیٹ ضرور ہوا ہے, انٹرسٹ میں بھی ایسکلیٹ ہوا ہے کہ دنیا نے اب کچھ نہ کچھ سوچنا یہ شروع کیا کہ یار یہ تو ہاتھ سے نکل گیا. جو شاید کچھ طاقتیں سمجھتی تھیں کہ جناب یہ ایک ہفتے کچھ دنوں کی بات ہوگی, وہ ایک طوالت پکڑ گیا ہے. اور نہ صرف طوالت پکڑ گیا ہے, یہ جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہے یہ بس چلتی رہے گی اور جو یمن کے لوگ ہیں وہ اس کی قیمت دیں گے. دوسرا جو اس کی انٹرنیشنلائزیشن ہے, جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ایران سعودی عربیہ کی جو ایک طرح سے ٹینشن ہے, یہ اس کا ایک تھیٹر بن گیا اور اس کی بھی ایک اہمیت ہے. تو ان تمام وجوہات سے دنیا نے اس کو اٹینشن نہیں دی, اور ایک طرح سے تو میں یہ کہوں گا کہ نہ اٹینشن دینے کی قیمت ہم اب دیکھ رہے ہیں. وہ جو نہ اٹینشن دی گئی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ اور میں بھی نہیں بات کر رہے تھے. جو نہ اٹینشن دی گئی اس کی وجہ سے ایک جو ملک کے اندر ڈفرنسز تھے وہ خانہ جنگی اور اب تقریباً ایک انٹرنیشنل صورتحال پیدا کر چکے ہیں. اگر آپ کی خبر دیکھیں, یہ جنگ صرف یمن کی تو نہیں رہی. جب دوسرے ممالک سے آپ کو ملٹری ایکشن نظر آئے تو پھر تو وہ انٹرنیشنل وار ہو جاتی ہے. اور اس میں میں گزارش یہ کروں گا اگر آپ اجازت دیں کہ ان اے وے خطہ تو خطہ ہے, لیکن جو مسلمان دنیا ہے اس کی بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ناٹ کہ اس میں سائڈ لے, بٹ اس کو ختم کرنے کا کوئی رستہ نکالے. کیونکہ جو اس کے محرکات ہیں وہ صرف یمن کے لیے نہیں ہے, وہ خطے کے لیے, اور اس حوالے سے مسلمان دنیا کے اپنے اتحاد کی وجہ پہ بھی اس کا اثر انداز ہو سکتے. بالکل سر, آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن کیا کہیے کہ اور بھی بڑے سارے معاملات ہیں جس میں مسلم امہ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, لیکن یہ اتحاد ہمیں ہوتا ہوا کہیں دکھائی نہیں دیتا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. بہرحال ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جی. آپ نے اپنا شاندار تجزیہ جو ہے ہمیشہ کی طرح ہم سے شیئر کیا. بہت ساری انفارمیشن بھی ملی آپ سے, خاص طور پر حوثی باغیوں کے حوالے سے. جب بہت ساری نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوسرے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے ہے. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر نجم صاحب, آپ
हमारे साथ मौजूद थे और नाज़रीन आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। आज का प्रोग्राम हमने आपके सामने पेश किया, बहुत सारे आम टॉपिक्स पर आज हमने बात की है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कल नहीं मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमने बहुत सारी खबरें चूँकि एक पैकेज में समोई होती हैं आपके लिए, जिसका नाम है चलते चलते, तो चलते चलते आपको वो भी दिखाएंगे। नामी कछुआ जो बहरे ओकियानोस में एक बरतानवी समंदर पार इलाके सेंट हेलेना में रहता है। ख्याल किया जाता है कि ये 1832 में पैदा हुआ और इसकी उम्र अब 190 साल है। तफसीलात के मुताबिक इस कछुए को 50 साल की उम्र में 1882 में सेंट हेलेना लाया गया था और अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जोनाथन को दुनिया का सबसे मौमर कछुआ करार दे दिया है। बच्चों की पसंदीदा वीडियो बेबी शार्क ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये वीडियो 10 अरब से ज्यादा मरतबा देखी जाने वाली यूट्यूब की पहली वीडियो बन गई है। इस वीडियो ने नवंबर 2020 में यूट्यूब पर 7 अरब व्यूज के साथ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो के तौर पर पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इससे कबल लातीनी पॉप गाने डेस्पेसिटो को ये एजाज हासिल था। चीन में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कोरोना के खतरे के पेश नजर चीन में होने वाले ओलंपिक्स को महफूज बनाने के लिए अब इंसानों की बजाय रोबोट से काम लिया जाएगा। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के दौरान कोविड-19 के खिलाफ तदाबीर के सिलसिले में खाने पीने की अशिया रोबोट्स पेश करेंगे। इलोन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट बिल्लियों को पसंद आ गई। इन जदीद सैटेलाइट में सर्द बर्फीले मौसम में खुद को गर्म करने की एक मुफीद खसूसियत मौजूद है, जिसका इल्म बिल्लियों को हुआ तो उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए सैटेलाइट को अपना घर बना लिया। कनाडा के रिहायशी ने बर्फ में दबी $500 कीमत वाली सैटेलाइट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि बिल्लियां गर्माइश के लिए सैटेलाइट पर चढ़कर बैठी हुई हैं। दुबई के बाद अब बर्तानिया में भी 3 दिन की छुट्टियां देने पर गौर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में नामवर यूनिवर्सिटियों कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में 6 माह के ट्रायल किए जा रहे हैं। हफ्ते में 4 दिन काम के ट्रायल का मकसद मुलाजमीन में औकात कार की कमी से पैदा होने वाली मुस्बत तब्दीलियों और पैदावारी सलाहियतों में इजाफे का जायजा लेना है। इसी ट्रायल का हिस्सा बनते हुए बरतानिया की मशहूर कैमरा बनाने वाली कंपनी कैनन ने 4 दिन काम और 3 छुट्टियों का आगाज कर दिया है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात में 4.5 दिन काम का फार्मूला नाफिज किया गया था। इस फार्मूले के तहत अब पीर से जुमेरात फुल डे जबकि जुम्मे को हाफ डे दिया जाता है।